अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस एक दो दिन ज़रा उदासी रही। ज़ाहिर है फैमिली में ऐसा हो जाए तो उदासी तो रहती है। घर वालों से बात होती रही क्योंकि मैं जा नहीं सकी, जैसा कि आपको बताया था, स्मोक की वजह से। और फिर मुझे मुल्तान जाना था, तो मुल्तान भी जाना मुश्किल था। और चूँकि ज़ारा भी मेरे साथ थी तो छोटे बेबी के साथ ट्रैवल करना मुश्किल था। खैर फैमिली को में तो ये बातें समझी जाती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं जाते हुए लास्ट टाइम जब आई थी, आपको पता ही है कि मैं उन्हीं के लिए गई थी और मैं उन्हीं को मिलकर आई थी। और वो बहुत सख्त तकलीफ़ में थे। अल्लाह ने उनकी तकलीफ़ मुश्किल आसान की और वो यकीनन बहुत अच्छी जगह पे, बेहतर जगह पे होंगे। ज़िंदगी के काम और ज़िंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। जैसे कि कल मैं एक नई शूट पे थी। मैं एक नया प्रोजेक्ट है, मरीना ख़ान डायरेक्टर है उसकी, ARY पे चलेगा। उसका पहला दिन था और बस ज़रा खोया खोया दिन था, लेकिन खैर हो गया। और अब रूटीन के काम शुरू हैं, आज भी जा रही हूँ। ज़रा कॉल टाइम बहुत जल्दी होता है तो रात को मैं टाइम पे सोने की कोशिश भी करती हूँ। आज बात करने को दिल कर रहा था इन बीमारियों के हवाले से और इलाज के हवाले से। बात करना चाहती थी कि हम लोग जब बीमार होते हैं, हम लोग जब किसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, किसी भी बीमारी में हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं हम लोग। और हम लोग तो, और मेरे हस्बैंड जो है वो चूँकि आर्मी में है, तो ये भी ब्लेसिंग है बड़ी कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो फ्री होता है। जब मुझे कैंसर हुआ था उस वक्त बहुत परेशानी थी सारे पूरी फैमिली में। मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी सारी बहनें और मेरे भाई माशाल्लाह सब सेहतमंद हैं। किसी को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सॉरी, इतना बड़ा जो है प्रॉब्लम किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। सब सेहतमंद हैं। मैं छोटी हूँ, मेरे बचपन से ही मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ थे, काफ़ी ज़्यादा चलते रहे चलते रहे। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी चक्कर आ जाते थे, कभी आँखों के सामने नज़र नहीं आता था। वो तो एक लंबी कहानी है, मैं कभी अपनी बीमारियों की स्टोरियाँ सुनाऊँगी आपको तो आपको हंसी भी आएगी और अल्लाह की मेहरबानी पे प्यार भी आएगा। तो जब मुझे कैंसर हुआ फाइनली, जब एक बड़ी बीमारी हुई, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप अपना इलाज बाहर करवाएं। मेरे भाई बाहर होते हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र की। और भी हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि बाहर चलें, बाहर इलाज होगा, अमेरिका चलें, आपका इलाज मुफ्त होगा, आपका ये होगा, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर। तो मेरे जो अब्बा थे ना, बड़ी प्यारी बातें करते थे, दानिश्वर थे। क्या क्या उनकी बातें थीं जो कि अब समझ में आती है कि उनकी हर बात का कोई ना कोई मकसद और कुछ बात उसकी उनकी बात में बात होती थी। हंसते थे और कहते थे कहा कहते थे कि ले है कोई गल है भला, बाहर जावांगे तो उत्थे बिल्कुल मौत नहीं आ सकता। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर्स जो हैं वो अल्लाह के नायब होते हैं, उनकी सपोर्टर्स होते हैं। अल्लाह मियाँ उनको भेजते हैं हमारे लिए, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी बचाएं या ना बचाएं ये उनके इख्तियार में नहीं होता, ये अल्लाह के इख्तियार में है। इसलिए जो लोग बाहर जाते हैं, बहुत से लोग आप जानते हैं, हमारे अम, सियासी लोग, हमारे अमीर लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जो फ्लू के लिए भी बाहर चले जाते हैं, जो ज़रा सा उनको बुखार होने लगे 2 से 4 दफ़ा, तो भी वो सोचते हैं कि अमेरिका ही जाके दिखाएंगे या लंदन ही जाके दिखाएंगे, वहाँ तो कमाल का इलाज होता है, माना होता है। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अपना मरीज़ जो है वो फौत हो जाएगा और उसको इलाज की सहूलत मैसर नहीं होगी। जब इलाज होता है तब तो होता है, लेकिन जो डेट्स मिलती है ना, जो अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, वो महीनों की मिलती हैं। हमारे मुल्क में ये भाग के जाओ और ये डॉक्टर, ये भाग के जाओ और ये डॉक्टर, और माशाल्लाह बहुत काबिल डॉक्टर हैं। मुझे अपने मुल्क के डॉक्टरों पे कोई शक नहीं,
کیونکہ میرا ٹریٹمنٹ اتنا اچھا ٹریٹمنٹ تھا، اتنا پیارا ٹریٹمنٹ تھا. تکلیف ہونا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ مجھے یہاں کے ڈاکٹرز نے بچا لیا. بچایا میرے رب نے ہے. انہوں نے میرے لیے وقت رکھا ہوا تھا، اللہ نے رکھا ہوا تھا کہ ابھی تم رہتی ہو، ابھی تم رہو گی. لیکن میری بہن، میری باجی ہاتھوں سے چلی گئی. لیکن اس میں ڈاکٹر کے قصوروار نہیں ہوں میں، کہ اگر میں ان کو امریکہ لے جاتی یا میں ان کا کچھ کر دیتی یا پتہ نہیں ہم کہاں لے جاتے تو شاید وہ بچ جاتی. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جانا تھا، ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اور وہی کہتے ہیں نا بہانے بنتے ہیں. تو انہوں نے کہیں بھی جاتی رستے میں ہی چلی جاتی. ان کے تو لنگز ہی ختم ہو گئے تھے. جب ان کو ہم لے کے گئے ہیں ہاسپٹل تو 98% ڈیمیج ہو چکا تھا. تو ڈاکٹرز بیچارے کیا کرتے، بہت کوششیں کی، آخری حد تک کوششیں کی. حالانکہ وہ چونکہ وہ ایک صحت مند عورت تھی، ان کو کوئی ایکسٹرا بیماری نہیں تھی، اس لیے انہوں نے 20-22 دن لگا دیے. لیکن جو لوگ ڈیمیج ہوتے ہیں، جن کے ہارٹ، جن کے بلڈ پریشر، جن کی شوگریں، جن کے بہت کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے اتنی بڑی بیماری کو لے کر. کیونکہ وہ تو پھر ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اپنے اول پہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور آپ کو جو بھی بیماری ہے، اپنے اس ملک میں جہاں پر ہم 2 قدم پر ڈاکٹر ہیں. ہاں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کو دکھا دیں، نہیں. اتنی بڑی بیماری ہے، بہت زبردست آنکولوجسٹ ہیں. CMH ہمارے لاہور میں کمال کی ٹیم ہے، سارے میرے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے میرا علاج کیا تھا. اور میرے خاص ڈاکٹر جن کا نام کرنل ذیشان ہے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اور وہ ماشاءاللہ مسیحا ہیں اور پولائٹ ہے. اور ان سے اب یہ ہوتا ہے کہ میں جس کی بھی مجھے رپورٹ آتی ہے نا، میں ذیشان کو بھیجتی ہوں کہ پلیز مجھے بتائیں. اور مجھے بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، کیونکہ مجھے ان پہ بہت بھروسہ ہے. اور بہت رسپیکٹ، بہت پیار، بہت عزت. اور سب سے بڑی بات کہ پیسہ، دیکھیے پیسہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے اپنے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے دوران کہ لوگ قرضے لے لے کر علاج کروا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی جان نہیں بچتی، ان کی اتنی ہی زندگی ہوتی ہے. تو جو CNE پیشنٹ کا مطلب ہے کہ جو باہر سے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ نان آرمی سے ہوتے ہیں، ان کا بھی بہت سستا علاج ہوتا ہے کمپیریٹیولی بڑے بڑے ہاسپٹل سے. CMH میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، کم پیسوں میں علاج ہوتا ہے. اور ہمارا تو خیر بالکل ہی مفت ہوتا ہے نا. یعنی کہ یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے اس زمانے میں کہ کم از کم مرنے پہ پیسے نہیں لگتے. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ، ایک تو آپ کا بندہ گیا، اوپر سے آپ کی کل پونجی گئی، اس کا بہت غم ہے. لیکن کاروبار ہے اس میں. ایسا ہی ہے کہ ہاسپٹلز میں پیسے بہت لیے جاتے ہیں. ٹریٹمنٹ کینسر کا مشکل ہی بہت ہے. تو مشورہ یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ ملک الموت ہر جگہ آ سکتا ہے. امریکہ، جاپان، لنڈن، کہیں بھی بھاگو، آپ بھاگ نہیں سکتے. وہ آپ کے پیچھے ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں اگر آپ کی زندگی نہیں ہے. اور اگر ہے تو یہاں آپ کسی بھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کرائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے اس بات پہ یقین رکھیے کہ یہ زندگی موت اللہ نے لینی ہے. اس میں کسی ملک کا، کسی ٹریٹمنٹ کا، کسی ڈاکٹر کا، کسی امریکہ، کینیڈا اور کسی ابراڈ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم سے بہتر علاج نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جب یہاں ہم دکھاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ 4 بندے ہوتے ہیں، ہماری فیملی سپورٹ ہوتی ہے جو کہ اس وقت میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہوتی ہے. اور فیملی کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. وہاں تو کوئی دروازے کے اندر جانے نہیں دیتا. اکیلے ہی جاؤ بھائی، اکیلے ہی بھگتو. اس کے ساتھ ایک واقعہ یاد آ گیا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں وقار چیمہ، ان کو میں فالو کرتی ہوں. دراصل فالو ایسے کرتی ہوں کہ ان کی امی بہت پیاری ہیں، بہت ہی کیوٹ ہیں، بہت ہی پیاری ہیں. وہ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں ٹھیٹھ پنجابی میں، جو کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور وہ ساؤتھ افریقہ میں میرے خیال میں رہتے ہیں، اور وہ وہاں پر اپنی امی کے ساتھ بڑی پیاری پیاری ویڈیوز ڈالتے رہے. میں ان کو فالو کرتی رہی. ان کی ایک میڈ ہے
جس کا نام ینڈا ہے، اور وہ جس پیارے طریقے سے کہتی نا، اے ماما ینڈا نی مانو کھانی ہے، یہ کتنی کیوٹ بات ہے، مانو کھانی ہے، ادھر آ میری تھی، اتنا پیارا بولتی ہیں. اچھا، وقار چیمہ جو ہیں ان کی فیملی وہی رہتی ہے، ان کے بچے ہیں بڑے پیارے پیارے، ایک چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بیٹی ہے اور شاید 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے. تو وہ چھوٹی بیٹی جو ہے اس کے لیے انہوں نے چرپائی کے اندر وہ جو کپڑا باندھ کے پرانے زمانے میں جھولا بناتے تھے نا، وہاں چرپائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، بالکل دیسی ماحول رکھا ہوا ہے. تو وہ نا وہاں ڈال کے جھولا جھلاتی تھیں، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں، اتنی پیاری کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ پلیز ان کو فالو کیجیے اور دیکھیے، اگر آپ کا دل اداس ہو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. تو وہ ایک ایسی پیاری فیملی ہے جو ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہنستی رہتی. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ 2-4 دن سے ان کی ویڈیوز نہیں آ رہی، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جو بیٹا ہے، اس کی عمر میرے خیال میں 6-7 سال ہے شاید، وہ سر میں اسپرے لگایا تھا نا، کل کھجلی ہو جا رہی ہے، اللہ اللہ ہائے. اچھا خیر، تو ان کا جو بیٹا ہے نا، اللہ میاں اس کو زندگی دے، بڑا پیارا بچہ تھا، وہ بھی شاہ کہتا تھا جی شدکے جاواں مما یندا شدکے جاواں مانو کھانیے، اتنا کیوٹ تھا، اس کے 2 دانت بھی ٹوٹے ہوئے. تو وہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، جیسے بچوں کو عام کھانسی زکام ہوتا ہے، ایسا کچھ تھا اس کو. یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس بات سے آپ لوگوں کو بھی سبق ملے گا، اور ایک اچھا میسیج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. وہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہوا، تو آپ کو پتہ ہے وہی بات کہ باہر کے ملکوں میں اور جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ قریب کوئی ہاسپٹل نہیں تھا ایسا جہاں پر وہ فٹافٹ جا سکتے. وہ شہر سے تھوڑا باہر تھے، تو پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تھا. تو گھر میں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس دوائیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو بڑا شوق ہے سیلف ٹریٹمنٹ کا، بہت سیلف میڈیکیشن کا شوق ہے. میرے ہسبینڈ کو خود اتنا شوق ہے، اتنا بڑا بیگ بنایا ہوا انہوں نے، ہر بات کی دوائی ان کے پاس ایسے ہوتی ہے، اور وہ اتنے شوق سے لوگوں کو پیش کرتے ہیں فلاں دوائی میرے پاس ہے. تو یہ میں ان کو بھی منع کرتی ہوں، اور میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ سیلف میڈیکیشن بالکل مت کیا کریں. تو وہ جو وقار صاحب تھے، انہوں نے سوچا کہ بچے کو زکام فلو ہو رہا ہے یا پیٹ میں درد ہے جو بھی ہے، تو اس کو میں نا اینٹی بایوٹک جو گھر میں بروفن ایموکسل، یہ بڑی کامن دوائیاں یہ پڑی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کو 2 چمچ بروفن کے دے دیے، اینٹی بایوٹک ایموکسل بھی دے دی. بچے نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، وہ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو وہ بہت گھبرائے. انہوں نے کہا اب کہاں میں جاؤں گا، چلو سیٹرڈے سنڈے تو بالکل ہی وہاں بند ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر دوائی دے دی، سرپ تھا وہ دے دیا، شام تک پھر دے دیا، 3-4 ڈوزز دے دی. اب بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا تھا تکلیف سے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے کو درد کیوں ہو رہی ہے. اینی وے وہ 50 کلومیٹر دور ایک ہاسپٹل تھا، پاکستانی کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں، وہ تھا پرائیویٹ کلینک کوئی، وہاں وہ لے کے گئے. وہاں انہوں نے چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بچے کا معاملہ سیریس ہے، اس کو تو دیکھنا پڑے گا، اس کی وہ لیپروسکوپی ہوگی وغیرہ 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 جو بھی تھا. اینی وے وہ بیچارے بتاتے ہیں، ظاہر ہے ہر انسان پاکستان سے گیا ہوتا ہے محنت کرنے کے لیے، اور وہاں کی بڑی محنت ہے وہاں، تو یہاں تو محنت ہی کوئی نہیں جو وہاں محنت ہے. صبح 5 بجے سے جو شروع ہوتے ہیں تو رات گئے تک لگے رہتے ہیں. میرے خیال میں ان کے وہاں سٹورز وغیرہ ہیں. اینی وے تو وہ لے گئے، تو جب وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً پاکستانی 50 لاکھ روپے ان کے لگ گئے 2 دن کے اندر، تو وہ ظاہر ہے پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت پیسہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بچے کو ہے کیا، کیونکہ وہ اتنا ہاتھ نہیں لگا رہے تھے خاص. تو کسی نے ان کو بتایا کہ ایک جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہ بھی ہے، آپ وہاں لے جائیں. وہ وہاں لے کے گئے. بہت سے دوست احباب ایسے موقعوں پہ مشورے دیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں یہ کر لے، یہ نہیں یہ کر لے، ایسے نہیں ایسے کر لے. ان کے بہت اچھا حلقہ احباب ہے، انہوں نے سب نے کہا ہم ہیلپ کریں گے، آپ فکر نہ کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ پرائیویٹ کلینک میں سے نکل کر اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے گئے، وہاں شفٹ ہو گئے. اب وہاں جب بچے کا MRI ہوا اور جب اس کا پتہ چلا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا تھا. اس بچے کی انٹسٹائنس جو ہوتی ہیں، انتڑیاں جو ہیں، ان کے اندر سوراخ ہو چکے تھے، اور وہ بچہ برباد ہو چکا تھا، اندر سے اس کا پیٹ کٹ چکا تھا بیکاز آف دی اینٹی بایوٹک. اور یہ جو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا دی جاتی ہے بلا وجہ، چمچوں پہ چمچے بچے کا پیٹ
بہت نازک بچے کا اندر، بچہ کیا بڑا کیا سب کے اندر آرگنز جو ہیں وہ بہت نازک ہوتی ہیں، اور انٹسٹائن بہت پتلی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی آنت کے اندر سوراخ ہو چکے تھے جس وجہ سے وہ بچہ تڑپ رہا تھا۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سرجری ہوگی۔ سوچیں آپ، چھوٹا سا بچہ اور سرجری ہوگی، اور ماں باپ کے لیے کس قدر تکلیف کہ وہ اتنے سے بچے کو یہ سب کیسے کریں گے، اور ان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہم کروائیں یا ہم نہ کروائیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کسی بھی چیز کے لیے تیار رہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ وقار صاحب جو ہیں وہ ایسے رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، جو ان کو پیار کرتے ہیں، ہم سب کی ہچکیاں بن گئیں کہ ان کو روتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا تھا اب تک۔ وہ ایک پیاری فیملی ہے، ایک ہنستی مسکراتی فیملی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو میرا تو حلق سے جو ہے نا آواز نہیں نکل رہی تھی، اور میں ہچکیاں لے لے کے ان کے ساتھ رو رہی تھی کہ جو وہ اپنی کہانی بتا رہے تھے کہ یہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا، کیونکہ بہت مشکل تھا یہ فیصلہ۔ سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ ماں رہ سکتی ہے نہ باپ رہ سکتا ہے، آپ لوگ جائیں۔ یہ چیز کتنی تکلیف دہ ہے۔ باہر کے ملکوں میں ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میری زارا جو ہے وہ اس کی بیبی جب ہوا ہے، میں لیبر روم میں ساتھ کھڑی تھی ہاتھ پکڑ کے۔ یہ سپورٹ بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے آپ کے پاس کھڑے ہوں اس موقع پہ، جس وقت آپ کا بچہ، چھوٹا بچہ جس کو ماں بھی نہیں، وہ کہتے ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں، کوئی نہیں جا سکتا، آپ لوگ جائیں۔ وہ رات ان کے لیے کتنی مشکل تھی میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، میں ان کی ایک ایک بات میں نے سنی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ایک فون صبح صبح آیا کہ آپ جلدی پہنچے، اور وہ سفر 40-50 کلومیٹر کا سوچے کیسے گزرا ہوگا ان کے اوپر۔ وہ پہنچے وہاں پر، جب گئے تو انہوں نے کہا جی اب تو ہمیں ہر صورت میں سرجری کرنی پڑے گی کیونکہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ دوست احباب نے کہا کہ نہیں آپ سائن کر دیں اور آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے اپنی امی کو بھی فون کیا، بہت پیارے انسان ہیں وہ، اللہ میاں ان کو زندگی دے، خوش رہیں۔ ان کی امی بھی بہت پیاری ہیں، ان کو فون کیا اور کہا ماں میں کر لوں گی، تو ان کی امی نے کہا بیٹا اللہ کے حوالے کر لے۔ اینی وے بچے کی سرجری ہو گئی، اور سرجری کامیاب ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ یہ کامیاب ہو گئی، اور خیر سے پھر 2-3 دن کے بعد اب چھوٹو جو ہے وہ گھر آ گیا۔ لیکن اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، خود سے دوائیاں نہیں دینی۔ میرے جو امجد بھائی فوت ہوئے ہیں، میرے جو نندوئی، ہاں یہ بھی بات میں نے کل کلیئر کی تھی کہ وہ میرے نندوئی ہیں، بھائی ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ میرے بھائی کو فون کر رہے تھے، میرے بھائی اللہ میاں ان کو زندگی دے، وہ سلامت ہیں، وہ خیر سے ہیں، ہوں۔ یہ میرے بھائی امجد بھائی تھے۔ دیکھیے جو دیور ہوتے ہیں، جو جیٹھ ہوتے ہیں، جو نندوئی ہوتے ہیں، یہ تو بھائی ہوتے ہیں نا۔ تو وہ سوری کہ میں نے اس کو زیادہ کلیئر نہیں کیا، بھائی کہا، تو میرے نندوئی تھے۔ تو جیسے وہ تھے نا، میں ان کو آج سے 1 سال پہلے پہلی بار ڈائبیٹک ڈاکٹر کے پاس میں لے کے گئی تھی۔ نہیں باجی اج تواڈے کول فلانی دوائی ہے؟ میں کیا ہاں جی ہے، ذرا دینا، ذرا میٹھا کھا لیا سی۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ کی دوائی نہیں وہ نہیں हैगी تو تسی میرے ذرا اپنی دے دینا۔ اچھا باجی تسی کیڑا ٹیکا لگاندے ہو؟ باجی کہتے تھے مجھے، کیونکہ میں فیملی میں سب سے بڑی ہوں، ایج تو ان کی میرے جتنی تھی، شاید مجھ سے 2 سال بڑے ہوں، لیکن مجھے وہ رسپیکٹ سے باجی کہتے تھے۔ باجی ٹھیک ہے بھلا کنی ڈوز لاندے ہو، ذرا دینا میں بھی لا لواں۔ مطلب کوئی حال ہی نہیں نا ہے، جیسے سر درد کی دوائی نہیں ہوتی ویسے وہ شوگر کی دوائی کھاتے تھے۔ تو میں ان کو ڈاکٹر کے لے کے گئی، پہلی بار 1 سال پہلے میں نے ان کا علاج شروع کرایا، یعنی کہ وہ جاتے نہیں تھے۔ فلانے نے کہا ہے کہ فلانی دوائی بڑی اچھی ہے، فلانے نے کہا ہے فلانی جڑی بوٹی بڑی اچھی ہے، فلانے نے کہا ہے فلاں بہت فائدہ کرتی ہے۔ تو یہ باتیں نہیں کرنی ہیں آپ نے پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جو ڈاکٹر نے کہنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اس بیبی کو، چھوٹے سے بیبی کو اموکسل اور بروفن سیرپ پلایا گیا بے دھڑک۔ جب وہ کہہ رہا تھا درد ہے چمچ، جب وہ کہہ رہا تھا درد ہے لو جی چمچ، بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ان فیملی کے اوپر اور ہم سب کی دعاؤں نے کہ وہ بچہ صحت یاب ہو کے گھر آ گیا۔ ابھی بھی اس کو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے 3 مہینے تک۔ اب وہ ہر چیز دیکھ کے روتا ہے میں نے کھانی ہے۔ خیر ماں باپ کے لیے ایک امتحان ہے، اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ ماں باپ اس وقت سامنے نہیں ہو سکتے، نہیں بیٹھ سکتے۔ خیر یہ ان ملکوں کے اصول ہیں جو وہاں رہتے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی بیماری ہو گئی ہے تو پلیز وقت ضائع مت کریں، یہیں علاج کرائیں۔
ہر قسم کا بہترین علاج یہاں موجود ہے، اور ڈاکٹرز آپ کے دشمن نہیں ہیں، ڈاکٹر ڈاکٹر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں آپ کے لیے، ان پہ ٹرسٹ کیجئے اور اپنا علاج کرائیے۔ باہر جانے سے بچ نہیں سکتے آپ، جو ہونا ہے وہاں پہ بھی ہو جانا ہے، وہاں پہ بھی مر جاتے ہیں لوگ، کیا وہاں نہیں مرتے؟ اگر ایسا ہو کہ وہاں تو مرے ہی نہ کوئی، وہاں زندہ رہے سارے، کہ لیجیے ہم تو زندہ رہیں گے، ہم تو امریکہ کینیڈا لنڈن رہتے ہیں، ہم تو مریں گے نہیں۔ ارے بھائی وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا جس نے آپ کی جان لینی ہے، وہ آپ کی جان لے کے ہی چھوڑے گا۔ جیسے کہ میرا بچہ، ہمارا بچہ شیراز ناصر، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں شہری کون ہے، شہری کون ہے، وہ بھی بتا دیتی ہوں چھوٹا سا۔ شہری نیلم سنبل باجی کا بڑا بیٹا شہری تھا، بچپن سے اس کو شوق تھا الٹ پلٹ چھلانگیں مارنے کا، پہاڑی پہ چڑھ جانے کا، ایکسپلور کرنے کا۔ بہت چھوٹا بچہ تھا جب بڑے ہو کے اس نے ایک ایڈونچر کمپنی بنائی ٹورزم کی، وہ لے کے پھرتا تھا، اور وہ زبردست پیراگلائڈر تھا، کمال کا پیراگلائڈر تھا، وہ انسٹرکٹر تھا، وہ پوری دنیا میں جا کے لوگوں کو سکھاتا تھا۔ ایک پیارا بچہ تھا، ایک بہت ہی پیارا، ہمارا تو جان کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن جو انسٹرکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج ذرا فلائنگ پہ جا رہا ہوں چترال میں۔ اس دن ہوائیں بہت تیز تھیں۔ ان باجی کو کہا کہ اماں میں ابھی جو ہے کچھ دن یہاں اور رہنا چاہتا ہوں۔ اس کو بہت محبت تھی اپنے ملک سے، اپنے ملک کی جو نیچرل جو خوبصورتی ہے اس سے بہت محبت تھی، وہ نیچر میں رہنا چاہتا تھا، چترال میں رہتا تھا۔ چترال میں تو اس کو کنگ کہتے ہیں، کنگ شیراز کہتے ہیں۔ تو شیراز جو ہے، شہری جو ہے، وہ ایک دن اٹھا صبح اور وہ اٹھ کے فلائنگ پہ چلا گیا کہ آج بڑا پیارا موسم ہے، لیکن ہوا کچھ اور ہی کہہ رہی تھی اس کو، اور وہ اڑتا 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 جب آسمانوں پہ گیا اور سوچا کہ اب اتروں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پیراگلائڈر کھلا ہی نہیں۔ 8 اٹیمپٹس کی اس نے، لیکن پیراشوٹ نہیں کھلا، اور وہ دم سے نیچے آ گیا، اور نیچے آیا، اس کی کمر ٹوٹی، اس کا آئی ڈونٹ نو کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ اس کو ہم ڈاکٹر پہ لے جا سکتے، کیونکہ چترال میں کہاں پہ ہسپتال، تو کہاں پہ گاڑیاں، تو کون وہاں پہ، کوئی سوزوکی والا جا رہا تھا کوئی سامان لے کے، کچھ لوگ وہاں پہ جو کام کرتے ہیں اس میں سے کسی نے اٹھایا اور اس کو لے گئے، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ کہنے کا میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو کہ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، وہ نہ کرتا تو وہ ہو جاتا، ایسا نہ کرتا تو ویسے ہو جاتا۔ نہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہماری مرنے کا وقت مکمل ہوتا ہے، اس وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ آج یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے اس وقت مر جانا ہے، اس کی زندگی اتنی ہی ہے۔ تو میرے بچے کی زندگی اتنی ہی تھی، شہری کی اتنی ہی زندگی تھی، اور اگر وہ اگر وہ پیراشوٹ سے نہ گرتا تو وہ کمرے میں لیٹا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا اور وہ فوت ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے تو وقت لکھا ہوا تھا۔ اس لیے پلیز اپنے ملک کو سمجھیے، اس پہ ٹرسٹ کیجیے، پیسہ ضائع مت کیجیے۔ اگر موت آنی ہے تو آپ کو کمرے میں پڑے آ جانی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو بھی آ جانی ہے۔ ہاں، زندگی میں احتیاط بہت ضروری ہے، علاج کرائیے، ڈاکٹرز کے جائیے۔ پاکستان میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ اپنے ملک پہ ٹرسٹ کیجیے، اپنے ملک کے ڈاکٹرز پہ ٹرسٹ کیجیے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں کریں گے، یہ میرا یقین ہے، مجھے اپنے ڈاکٹرز پہ بہت یقین ہے۔ میں تو جب بھی کچھ ہوتا ہے مجھے ذرا سا بھی، تو میں امریکہ گئی تھی، مجھے ایک شک تھا کہ میرے لمف نوڈ میں کچھ ہے، میں امریکہ گئی تھی، مجھے میرے وہاں ایک بہت پیارے عزیز دوست بھائی ہیں، انہوں نے کہا تم یہی رہ جاؤ، میں تمہارا ایسا علاج کروں گا، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کہا نہ بھیا، میں نہیں کروں گی، میں تو گھر جاؤں گی۔ اور میں گھر آئی اور یہاں آ کے میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کرایا، اور الحمدللہ میں ٹھیک نکلی، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کے سامنے بیٹھی۔ تو ٹرسٹ کیجیے اپنے لوگوں پہ اور اپنے ملک پہ، اور پلیز ملک الموت ہر جگہ آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔